अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एम एस इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनसब व कार मनसब, स्टेटस एंड रोल। इसका तारुफ हम आपको कराते हैं। मनसब और कार मनसब इमरानियात की नहायत अहम तस्वुरात में हैं। कार मनसब की बिना पर फ़र्द का माशरे में मकाम मुतय्यन होता है। कार मनसब की बिना पर माशरे में ताकत व अख्तियार मिलता है कि कौन आदमी किस ओहदे के काबिल है, कौन शख्स क्या क्या फ़राइज़ अंजाम दे सकता है, नीज़ किस शख्स को कौन कौन से अख्तियारात सौंपे जा सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब उस फ़र्द के कार मनसब पर मुनहसर है। नीज़ मनसब व कार मनसब गरोही ज़िंदगी की पैदावार है, इसलिए समाजी तफ़ाउल व समाजी अमल इनमें पाए जाते हैं। नीज़ कार मनसब की अंजाम दही के लिए सकाफ़ती मामूलात का होना ज़रूरी है कि ये किरदार मामूलात के मुताबिक अंजाम पाया या मामूलात की खिलाफ वर्जी हुई। माशरे में कुछ अफराद का मकाम दूसरों से बुलंद होता है, इसी तरह कुछ पेशावर लोग दूसरे पेशावरों से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझे जाते हैं। कुछ ज़ातें दूसरी ज़ातों के मुकाबले में ज़्यादा कदर की निगाह से देखी जाती हैं। ये मकाम या रुतबा जो लोगों को माशरे में हासिल है, माशरती मनसब कहलाता है। हर फ़र्द जिस गिरोह में अपनी समाजी ज़िंदगी गुजारता है, माशरे में ज़रूर कोई ना कोई मकाम रखता है। ये मकाम उसका मनसब है। ये मनसब या मकाम अफराद के उन वज़ाइफ पर मुनहसर है जो वो अपनी समाजी ज़िंदगी में सरअंजाम देते हैं। ये उसके मनसब की तामीर में नहायत अहम होते हैं। ये काम जो फ़र्द अंजाम देता है उसका कार मनसब कहलाता है। अब हम मनसब की तारीफ़ की तरफ आते हैं। मनसब वो नुमाया मकाम है जो मुआशरा फ़र्द को उसकी गरोही ज़िंदगी में अता करता है। मनसब असल में हकूक़ व फ़राइज़ के मजमूए का नाम है। फ़र्द में मनसब वसाइल के इस्तेमाल से पैदा होता है। जिस कदर समाजी वसाइल वो अपनी माशरती ज़िंदगी में इस्तेमाल करेगा, उसी कदर उसका मनसब मुआशरे में बुलंद होगा। शेफ़र और लेम लिखते हैं, मनसब से मुराद मुआशरा या गिरोह में मानी हुई तमाम हैसियतों के मजमूए का नाम है। फेयरचाइल्ड कहता है, फ़र्द का मुआशरा या गिरोह में किसी रुतबा यानी पोजीशन को मनसब कहा जाता है। ये रुतबा आला भी हो सकता है और अदना भी हो सकता है। स्टेटस इज़ द नेम ऑफ सोशल पोजीशन विच इंडिविजुअल अटेन्स इन अ ग्रुप और सोसाइटी। अब यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मनासिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अहमियत की तरतीब से दिखाया गया है, जिसमें सबसे आला दर्जा पर जज का ओहदा है, उसके बाद उस्ताद, फिर डाकिया, तालिब इल्म और आखिर में खाकरोब का मनसब आता है। अब हम बात करते हैं मनसब की अक़साम पर। टाइप्स ऑफ स्टेटस। मुआशरे में मनसब को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। यही अक़साम कार मनसब की हैं। नंबर 1 नस्बी मनसब, जिसको हम अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। दूसरा इक्तसाबी मनसब है, जिसको हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। ये दोनों मनसब हर फ़र्द को हासिल होते हैं, लेकिन उनकी हालतें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। नस्बी मनसब इनफरादी सलाहियतों के बग़ैर हासिल होता है और इक्तसाबी मनसब में इनफरादी सलाहियतें और कमालात दरकार होते हैं। तो आइए हम इन दोनों के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नस्बी मनसब के बारे में डिस्कस करेंगे, अस्क्राइब्ड स्टेटस के बारे में। ये वो मनसब है जो फ़र्द को उसकी पैदाइश पर उसे हासिल होता है। इसके हसूल के लिए कोई कोशिश दरकार नहीं होती। ज़िंदगी भर ये मर्तबा कायम रहता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। हयातियाती तौर पर बच्चे की पैदाइश का उसके ख़ानदान, नस्ब, ज़ात, जिन्स, उम्र और नस्ल से ताल्लुक़ होता है और ये ताल्लुक़ उसे ये मनासिब अता करता है जिससे माशरे में उस बच्चे को ये मकाम हासिल हो जाता है। इस मनसब में उम्र, जिन्स, नस्ब, ज़ात और नस्ल शामिल हैं। नस्बी मनसब को मुतय्यन करने वाले अनासिर के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो अस्क्राइब्ड स्टेटस को डिटर्मिनिंग करते हैं। नंबर 1 पर है उम्र, एज। बच्चे की पैदाइश पर उसकी उम्र शुरू हो जाती है और उसकी पैदाइश ही अक्सर माशरों में मुसरत के साथ खुश आमदीद कही जाती है। जो उम्र बढ़ती है, बच्चे का रुतबा भी बुलंद होता जाता है। दुनिया के अक्सर माशरे उम्र की बुलंदी के साथ रुतबे को भी बुलंद करते हैं।
عام طور پر عمر کے مدارج یہ ہیں: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، اور بعض اوقات درجوں کی یہ تقسیم صرف 3 تک کی جاتی ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ مشرقی تہذیب کے معاشروں میں بڑی عمر کے افراد کو سب سے زیادہ معزز تصور کیا جاتا ہے، جو کہ عمر میں سب سے بڑا ہے وہی مرتبہ میں سب سے بڑا ہے، اگرچہ مغربی معاشروں میں عمر کو اتنا مقام نہیں دیا جاتا۔ جنس دوسرے نمبر پر ہے۔ سیکس، انسانی معاشرے کو جنس کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ویسے 2 حصوں کا ہے، اب یہاں پر جو ہے ہم 3 حصوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اپنے معاشرے کو، جس میں ٹرانسجینڈر بھی شامل ہے۔ مرد اور عورت، مرد کا مقام عورت سے بلند تصور کیا جاتا ہے بہت سارے معاشروں میں۔ دنیا کے مشرقی معاشروں میں مرد کو عورت پر فوقیت ثقافتی لحاظ سے حاصل ہے، اور مغربی معاشروں میں اگرچہ مرد کو بلند تر سمجھا جاتا ہے، لیکن سائنسی دلائل کے لحاظ سے دونوں کو یکساں مراتب کا حامل شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت بھی مرد کی طرح صلاحیتیں رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عورت کے ماتحت رہنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اسے اپنے برابر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دیہی علاقوں میں عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ ناخواندہ ہوتی ہے یا جدید ہنر سے آگاہ نہیں ہوتی، لیکن بلدیاتی علاقوں میں تعلیم و ہنر کی وجہ سے نیز سیاسی و معاشرتی آزادی کی وجہ سے عورتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، جن سے ان کا معاشرے میں ایک مقام پیدا ہو گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے نسب، اینسیسٹری۔ نسب یعنی کہ اینسیسٹری بھی فرد کا وہ منصب ہے جو خاندان سے تعلق کی وجہ سے اسے حاصل ہوتا ہے۔ خاندان کا جو مقام گروہی زندگی میں قائم ہے، وہی رتبہ بچے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ جو بچے شاہی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں انہیں شہزادہ کہا جاتا ہے۔ سید خاندانوں کا رتبہ اسلامی معاشروں میں سب سے بلند تصور کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس لیے انہیں سید یعنی سردار یا شاہ کے خطابوں سے نوازا جاتا ہے۔ نسبی سلسلہ والد سے ہو یا والدہ سے، لیکن والد کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو نسب لینیج کہا جاتا ہے۔ جو بچے معمولی نسب والے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں انہیں نسبی طور پر نمایاں مقام معاشرے میں حاصل نہیں ہوتا، اور وہ نمایاں نسب والے بچوں سے کمتر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دیہی معاشرے میں نسب کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، جبکہ شہروں میں اس پر زور نہیں دیا جاتا، حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس ذات، کاسٹ۔ ذات یعنی کاسٹ بھی ایک ناقابل تغیر جماعت ہے، جس میں جو افراد ایک دفعہ پیدا ہو جائیں وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی ذات پر ہوتا ہے جو اس کے خاندان کی ذات ہوتی ہے یا جو باپ کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ نسب کا سلسلہ عام طور پر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے دیہی معاشرے میں منصب کے تعین کا یہ ایک موضوع معیار ہے، البتہ بلدیاتی علاقوں میں ذات کو منصب سے خاص لگاؤ نہیں رہا۔ دنیا کے بہت سے معاشرے ایسے ہیں جن میں لاکھوں ذاتیں پائی جاتی ہیں۔ ذاتوں کا یہ سلسلہ مختلف معاشرتی مقام رکھتا ہے۔ کچھ ذاتیں زیادہ قابل احترام سمجھی جاتی ہیں، کچھ گھٹیا، اور کچھ کو درمیانہ رتبہ حاصل ہے۔ ہر فرد کو اپنے خاندان کی ذات میں سے حصہ ملتا ہے۔ پاکستانی دیہی معاشرے میں خاص طور پر جب کسی آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ اپنی ذات کا حوالہ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اکتسابی منصب، اچیوڈ سٹیٹس۔ یہ وہ منصب ہے جو فرد کو اس کی صلاحیتوں اور کارکردگی کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ یہ رتبہ معاشرے میں لوگوں کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ جو جتنی محنت کرتا ہے پھل پاتا ہے اور معاشرے میں مقام حاصل کرتا ہے۔ ایک طالب علم سخت محنت کرنے کے بعد امتحان میں دوسروں سے زیادہ نمبر حاصل کرتا ہے۔ اس کا یہ مقام طلباء میں اس کی محنت و صلاحیت پر حاصل ہوا، اسے اس کا اکتسابی منصب کہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکتسابی منصب کو متعین کرنے والے عناصر کون سے ہیں۔ فیکٹرز ڈٹرمننگ اچیوڈ سٹیٹس۔ معاشرہ لوگوں کو اندھا دھند منصب عطا نہیں کرتا، بلکہ معاشرے میں لوگوں کی عزت اور بے عزتی کے معیار مقرر ہیں۔ اب یہ جو معیار ہیں ان کی بنیاد اس طریقے سے ہے، جس میں نمبر 1 پر ہے مالی وسائل، اکانومک ریسورسز۔ فرد کا منصب اس کے مالی وسائل سے بھی متعین کیا جاتا ہے۔ دولت کا حصول یا دولت پیدا کرنے والے ذرائع کا حصول کسی معاشرہ میں فرد کو اسی قدر مقام عطا کرتا ہے جیسے وسائل اس کے پاس موجود ہوں۔ جن کے مالی وسائل کم ہوں گے معاشرے میں اس کا منصب کمتر ہوگا۔ متمول افراد کا منصب اسی وجہ سے معاشرے میں بلند پایا جاتا ہے،
ہمارے دیہی معاشرے میں زمین کی حد ملکیت اس کا مشہور اصول ہے۔ جو بڑے زمیندار ہیں وہ اعلیٰ درجہ میں، جو درمیانے حد کے مالک ہیں وہ متوسط درجہ میں، اور جو معمولی زمین رکھتے ہیں یا بغیر زمین کے ہیں وہ ادنیٰ درجہ میں آتے ہیں۔ بلدیاتی علاقوں میں صنعت، تجارت، حرفت اور ملازمت کے اصولوں پر منصب کا تعین ہوتا ہے۔ یہ خواص جن لوگوں میں جیسے ہوں گے وہی درجہ ان کا معاشرے میں ہوگا۔ نمبر 2 پر ہے ہمارے پاس پیشہ، آکیوپیشن۔ ہمارے معاشرے میں پیشہ بھی منصب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر بھنگی، نائی، موچی، دھوبی یا ادنیٰ ملازمین۔ زمیندار، سرکاری ملازم یا غریب سیدوں سے اچھے تصور نہیں کیے جاتے۔ اس کی وجہ ان کا پیشہ ہے جن کو لوگ ثقافتی طور پر کمتر تصور کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ معاشرے میں اعلیٰ تعلیم کو عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ جتنی اعلیٰ تعلیم ہوگی فرد کا مقام معاشرے میں اتنا ہی بلند ہوگا۔ کم تعلیم یافتہ یا ان پڑھ لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس طاقت اور اختیار، پاور اینڈ اتھارٹی۔ طاقت اور اختیار بھی معاشرے میں منصب کو متعین کرنے میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جس شخص کے پاس طاقت اور اختیار زیادہ ہوتا ہے معاشرے میں اس کو اعلیٰ منصب یا عہدہ پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کار منصب یعنی کہ رول۔ اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ کار منصب کسی منصب کی عملی شکل ہے۔ افراد کو معاشرے میں بہت سے منصب حاصل ہیں۔ ہر منصب کے ساتھ کوئی نہ کوئی وظیفہ منسلک ہے۔ یہی وظیفہ جو فرد اپنے منصب کی وجہ سے سر انجام دیتا ہے اس کا کار منصب کہلاتا ہے۔ منصب اور کار منصب یعنی کہ سٹیٹس اینڈ رول دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ دونوں ایک ہی ورق کے دو صفحات ہیں۔ اگر منصب میں تبدیلی ہو تو کار منصب بھی تبدیل ہو جائے گا، اور اگر کار منصب بدل جائے تو منصب خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ ایک فرد کے بہت سے منصب ہیں، اسی طرح اس کے بہت سے کارہائے منصب ہیں۔ مثال کے طور پر اسلم جو اسکول میں ایک استاد ہے، وہ 2 بچوں کا باپ بھی ہے، ایک بیوی کا شوہر بھی ہے، فٹ بال ٹیم کا کپتان بھی ہے، اپنے محلہ کی اصلاحی کمیٹی کا ممبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے اسلم کے بیک وقت بہت سے مناصب اور کار منصب ہو گئے۔ ہر کار منصب یعنی رول کا ایک جوابی کار منصب یعنی کہ ریسیپروکل رول ہوتا ہے۔ مثلا مالک اور ملازم یعنی مالک کا کار منصب ملازم کے کار منصب سے مکمل ہوتا ہے۔ مالک کسی بات کا حکم دیتا ہے تو ملازم اس کی تعمیل کرتا ہے۔ اب ہم اس کی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ شیفر اور لیم کہتے ہیں کسی منصب سے منسوب کی گئی معاشرتی امیدوں کا نام کار منصب ہے، یعنی کہ سوشل ایکسپیکٹیشنز اٹیچڈ ود سوشل سٹیٹس از کالڈ رول۔ اس کے بعد بروم اور سیلزینک لکھتے ہیں کہ کرداری نمونے جو کسی خاص منصب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو کار منصب کہا جاتا ہے۔ یہ منصب پیدائشی طور پر حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کی ذاتی کوششوں اور صلاحیتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسے MA کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایک عرصے تک لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے، ایک خاص سلیبس کی تیاری کر کے امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر بننے کے لیے مخصوص تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک وکیل کے لیے قانون کی ڈگری حاصل کرنا اور ڈاکٹر کے لیے طب کی ڈگری ضروری ہے۔ اس طرح ایک وکیل، انجینئر، ڈاکٹر یا پروفیسر اپنا تحصیلی رتبہ حاصل کرتے ہیں جو ان میں مخصوص صلاحیت پیدا ہونے پر حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح ہر معاشرے کی ثقافت تحصیلی منصب کے اصول متعین کرتی ہے۔ ان اصولوں کے مطابق صلاحیت پیدا کر کے فرد اس منصب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں منصب اور کار منصب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹس اینڈ رول۔ منصب اور کار منصب دونوں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں جیسے ایک ورق کے 2 صفحات، یعنی دونوں کسی طرح بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ منصب کا تعین فرد کے کار منصب کی بنا پر ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا کردار ہوتا ہے لوگ اسی طرح اسے پکارتے ہیں اور ویسا ہی منصب عطا کرتے ہیں۔ ایک فرد جو کسی جرم کی سزا جیل میں بھگت چکا ہے
محلے کے لوگ اسے جانتے ہیں، مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے کار منصب کی نگرانی کرتے ہیں۔ اسے عام شریف آدمی کی طرح معزز نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی میں اسے سزا دی جا چکی ہے۔ پس فرد کے کردار کی وجہ سے اس کا منصب بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فرد جو لوگوں کی بھلائی یا خدمات میں نمایاں حصہ لیتا ہے اسے زیادہ معزز جانا جاتا ہے، یعنی اس کے اچھے کردار کی وجہ سے اس کا منصب بھی بلند ہو گیا۔ منصب اور کار منصب کا باہمی تعلق مندرجہ ذیل مثالوں سے اور بھی واضح ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو کچھ مثالیں دیں گے، اب ان مثالوں میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے، ایک ڈاکٹر کا منصب ہمارے معاشرے میں اونچا شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا کار منصب یعنی اس کے علاج سے لوگوں کو آرام آتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے، اس پروفیسر کو کالج میں طلباء عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اپنے فرائض یعنی کہ کار منصبی دیانتداری سے انجام دیتا ہے اور طلباء کے ساتھ خلوص سے پیش آتا ہے۔ پس پروفیسر کا اونچا منصب اس کے اعلیٰ کار منصب کی وجہ سے ہے۔ اب ہم آپ کو نمبر 3 پر مثال دیتے ہیں ایک مصنف کی، جس کی کتابوں کی مانگ دوسروں سے زیادہ ہے کیونکہ اس کی کتابیں مفید ہیں۔ پس مصنف کا منصب اس کے کار منصب یعنی مفید کتابوں کی وجہ سے قائم ہے۔ چوتھے نمبر پر، اس دکاندار کا کاروبار ترقی پر ہے کیونکہ وہ جائز منافع لیتا ہے اور دیانت و اخلاق سے پیش آتا ہے۔ نمبر 5 پر، چودھری اکرم کو انتخاب میں سب سے زیادہ ووٹ ملے کیونکہ اس کا کردار یعنی کہ کار منصب لوگوں میں مقبول ہے۔ یہاں چودھری اکرم کا منصب اس کے اچھے کردار یعنی کار منصب کی وجہ سے ہے۔ نمبر 6 پر ہے کہ ایک فرد کو 5 سال قید ہو گئی کیونکہ اس نے دوسرے کی بھینس چرا لی تھی۔ یہاں اس فرد کا منصب اس لیے گر گیا کہ اس کا جو کار منصب ہے وہ ایک جرم یعنی چوری تھی۔ اور نمبر 7 پر ہے، ایک طلباء کو کالج کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر اپنی کلاس میں اول آنے کا سرٹیفکیٹ اور انعام ملا۔ اس کو جو اعزاز طلبات میں حاصل ہوا وہ اس کی محنت کی وجہ سے ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے کار منصب کے بارے میں پڑھا اور ہم نے یہ پڑھا کہ بھی منصب اور کار منصب کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کار منصب کا تصادم یعنی کہ رول کنفلکٹ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ایک فرد کے ذمے بیک وقت بہت سے کار ہائے مناصب ہوتے ہیں۔ کچھ کار ہائے منصب نسبی اور کچھ اکتسابی نوعیت کے ہیں۔ کار منصب کا سلسلہ فرد کی گروہی زندگی میں شمولیت سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنے گروہوں سے اس کا تعلق ہوگا اتنے ہی اس کے کار ہائے منصب ہوں گے۔ ہر ثقافت اپنے معاشرے کے افراد کے لیے منصب اور کار منصب کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ جو ثقافتیں سادہ ہیں یعنی صنعتی، تعلیمی اور حرفی لحاظ سے ترقی یافتہ نہیں ہیں، ان میں فرد کے کار منصب میں تغیر کی رفتار سست ہے اور کار منصب میں نمایاں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو معاشرے صنعتی، تعلیمی اور حرفی لحاظ سے ترقی یافتہ ہیں اور تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، ان میں فرد کے کار منصب میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، جو فرد کے کار ہائے منصب میں تصادم پیدا کرتا ہے۔ کار منصب کا تصادم فرد کے لیے ایک ہی وقت میں مختلف کار ہائے منصب سر انجام دینے کا نتیجہ ہے۔ نیز اقدار کے تصادم اور سماجی حالتوں کے ٹکراؤ سے یہ تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، تعریف دیکھتے ہیں۔ شیفر اور لیم لکھتے ہیں، جب فرد اپنے مختلف مناصب کے متضاد متوقع کرداری نمونوں کی بنا پر الجھن کا شکار ہو جائے اور کسی ایک منصب کے تقاضوں کو بخوبی پورا کرنے سے قاصر رہ جائے تو ایسی حالت کو تصادم کار منصب کہتے ہیں۔ ایک اور تعریف ہے کہ جب کئی کار ہائے منصب ایک دوسرے کے خلاف ہوں، ان میں باہمی تضاد فرد کے ذہن میں الجھن پیدا کرے اور وہ ان کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پاتا تو اسے کار منصب کا تصادم کہتے ہیں۔ تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے معاشرے میں فرد کی رکنیت گروہی زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ فرد کے کئی کار ہائے منصب جب ایک سماجی حالت میں انجام پائیں تو اس کے کار منصب میں تصادم ہوگا، خاص طور پر جب ایک ہی فرد مختلف قسم کے چند کار ہائے منصب انجام دے تو تصادم کی صورت زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ مثلا ایک فرد کسی تنظیم کا سیکریٹری ہونے کے ساتھ دوسری کا نائب صدر ہے، جبکہ دونوں تنظیمیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں یعنی کہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصادم کار منصب کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کانسیکوینسز آف رول کانفلکٹ۔ اب جو کار منصب کا تصادم ہے
بیسیکلی وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور فرد کے لیے ایک نفسیاتی مسئلے کا بھی جو ہے وہ وجہ بن سکتا ہے۔ اب وہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نکلتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ذہنی پریشانی۔ فرد ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت مصروف سمجھتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر وہ اتنا مصروف نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پر ہے معاشرتی انتشار۔ یہ تصادم گھریلو ماحول میں انتشار اور دیگر چھوٹے چھوٹے تصادم پیدا کرتا ہے، جس میں فرد کا بیوی اور بچوں سے لڑنا اور عزیز و اقارب سے تعاون نہ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 پر ہے ذہنی و جسمانی بیماریوں کی وجہ۔ یہ تصادم فرد کو اکثر سوچ و بچار میں مصروف رکھتا ہے، جس سے اس میں بہت سے ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں نزلہ، کھانسی، کبھی کبھی ہلکا بخار وغیرہ شامل ہیں۔ جسمانی طور پر اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بینائی کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے مزاج میں تیزی۔ جب فرد تصادم کار منصب کا شکار ہوتا ہے، اس میں ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مزاج میں تندی اور طبیعت حساس ہو جاتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو سخت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے معاشرتی مسائل میں اضافہ۔ اس تصادم کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن میں ایسے مریضوں کے لیے عمرانیات اور سماجی نفسیات کے ماہرین موجود نہیں جو علاج کر سکیں۔ تصادم کار منصب چونکہ معاشرے کی بیماری ہے، اس لیے ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کا علاج بھی معاشرتی ماحول میں تبدیلی لانے سے ہی کیا جا سکتا ہے، جسے ڈاکٹر اپنی زبان میں آرام کرنا کہتے ہیں، یعنی اس کا علاج کار ہائے منصب سے علیحدگی ہے۔ اب ہم پاکستانی معاشرے سے تصادم کار منصب کی مثالیں دیکھیں گے، یعنی کہ ایگزامپلز آف رول کانفلکٹ فرام پاکستانی سوسائٹی۔ کار منصب کے تصادم کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی مشاہدہ کی جا سکتی ہیں۔ جو صنعتی اور تعلیمی ترقی ہوتی ہے، کار منصب کا تصادم بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی معاشرہ ترقی کر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اس لیے یہ تصادم بھی عام مشاہدہ کیا جانے لگا ہے۔ اب پہلی مثال یہ ہے کہ ایک جج کسی مقدمے کا فیصلہ لکھتے وقت اکثر اس تصادم میں مبتلا ہے کہ کتنی سزا دوں یا بری کر دوں۔ نمبر 2 پر ہے کہ ایک ملازم پہلی تنخواہ پانے کے بعد اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گھر کی ضرورتوں میں سے کون سی اس کی بچت سے پوری کروں۔ کئی ضرورتوں کو اس کو ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 پر ایک فرد کے سامنے کئی کام ہیں، وہ بھی اس تصادم کا مریض بنتا ہے جب تک یہ فیصلہ نہ کرے کہ کون سا کام پہلے اور کون سا بعد میں کرے۔ نمبر 4 اپنی لڑکی کے لیے موزوں رشتے کی تلاش میں ایک باپ اس وقت تک تصادم میں رہتا ہے کہ جب تک کسی فیصلہ پر نہیں پہنچتا۔ یہی حال لڑکے کے والد کا ہے۔ نمبر 5 کالج میں داخلہ لیتے وقت ایک طالب علم کے سامنے بہت سے مضامین ہوتے ہیں۔ اکثر مضامین کی اہمیت و افادیت اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کس مضمون کو لے اور کس کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے کار منصب کا تصادم پیدا کرتا ہے۔ کچھ طلباء فوری فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تصادم کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، شاید زیادہ ترقی پسند ہے۔ وہ کچھ عرصے بعد مضمون تبدیل کرتے ہیں اور تصادم کی حالت سے نکل جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے تصادم کار منصب کے بارے میں پڑھا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کار منصب کی مطابقت، یعنی کہ رول ایڈجسٹمنٹ۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ رول کی مال ایڈجسٹمنٹ بھی پڑھیں گے، یعنی کہ عدم مطابقت کس طرح ہوتی ہے کار منصب کی، اور اس میں ہم رول پرفارمنس بھی پڑھیں گے کہ کس طرح کار منصب کی انجام دہی ہوتی ہے۔ فرد کو جو کار منصب تفویض ہو، ضروری نہیں کہ وہ اس سے مطابقت پیدا کرے۔ کار منصب سے فرد کا مطابقت کرنا مندرجہ ذیل باتوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1 پر ہے کار منصب کی نوعیت۔ کار منصب جس نوعیت کا ہوگا اس انداز پر فرد اپنا جوابی عمل کرے گا۔ اگر منصب فرد کی منشا و خواہش کے مطابق ہو تو وہ بہت جلد اور خوشی کے ساتھ اسے قبول کرے گا، ورنہ کار منصب سے مطابقت یقینی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر ہے فرد کی تربیت۔ کار منصب کو فرد میں مقبول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ فرد کو اس کار منصب کے انجام دینے کی تربیت دی جائے۔ فرد میں وہ خوبی موجود ہو جو اس کار منصب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے درکار ہے۔ نمبر 3 پر ہے فرد کے مقصد کی تکمیل۔ کار منصب کو اختیار کرنے میں
فرد اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ اس کار منصب کو اختیار کر رہا ہے وہ پورا ہو تو مطابقت یقینی ہے۔ نمبر 4 پر ہے کار منصب کے نتائج۔ کار منصب کو اختیار کرنے کے بعد فرد خوشگوار نتائج دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر نتائج خوشگوار ہوں گے تو مطابقت ضرور ہو جائے گی۔ کار منصب کی مطابقت کے بعد اب ہے کار منصب کی عدم مطابقت، مال ایڈجسٹمنٹ آف رول۔ اگر کار منصب اور فرد میں مطابقت قائم نہ ہو سکے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جسے عدم مطابقت یعنی کہ مال ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی فرد اپنے کار منصب سے متفق نہیں۔ اس صورت میں مندرجہ ذیل نتائج کا امکان ہے۔ نمبر 1، فرد کا ذہنی انتشار۔ فرد اپنے مقصد میں ناکام ہو کر جذباتی پریشانی کا شکار ہو جائے گا، جس سے ذہنی انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے فرد کا غیر معمولاتی کردار۔ ذہنی انتشار بڑھتے بڑھتے ایک غصہ اور غم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کا اظہار کسی غیر معمولاتی کردار، جرم یا برائی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح ایک مفید شہری غیر مفید شہری کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ نمبر 3 پر ہے کار منصب کی ناکامی۔ بہت سے کارہائے منصب تشنۂ تکمیل رہ جاتے ہیں اور افراد اپنا کارہائے منصب پورا نہیں کر سکتے، جس سے معاشرے کی بہت سی ضروریات نامکمل رہ جاتی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے فرد کی تربیت میں خلا۔ کار منصب میں حصہ لے کر فرد تربیت بھی مکمل کرتا ہے۔ وہ خود کو کار منصب کے لیے بے بس پائے گا یا مکمل طور پر اسے ادا نہیں کر سکے گا تو اس کی تربیت میں ایک بڑا خلا واقع ہوگا، جس سے اس کی شخصیت میں مطلوبہ خواص پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ بات معاشرہ اور قوم کے لیے ایک گراں قدر نقصان ہے۔ کار منصب کی انجام دہی یعنی کہ رول پرفارمنس۔ کار منصب کے انجام دینے سے ہر فرد کو مقام یعنی منصب حاصل ہوتا ہے۔ نسبی کار منصب کی انجام دہی فرد کے وجود سے ہے، اس لیے اس کا نسبی منصب اسے خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ تحصیلی کار منصب کی انجام دہی کے لیے اسے ذاتی صلاحیتوں سے کام لینا پڑتا ہے اور اسی انداز پر اسے منصب حاصل ہوتا ہے۔ کار منصب کسی قسم کا ہو، منصب اسے ضرور حاصل ہوتا ہے۔ نسبی منصب اور کار منصب تو فطری ہیں، لیکن اکتسابی منصب کے لیے اسے کار منصب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتیں زیر غور آئیں گی۔ نمبر 1، مناسب کار منصب۔ کار منصب کا مناسب ہونا اور ضرورت کے مطابق ہونا ضروری ہے تاکہ فرد کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ نمبر 2، فرد کی دلچسپی۔ فرد کا کار منصب میں دلچسپی لینا ضروری ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کار منصب فرد کی ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ نمبر 3 پر ہے فرد کی صلاحیت۔ فرد میں کار منصب کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہو، وہ اس ذمہ داری سے عہدہ براہ ہونے کی تربیت لے چکا ہو۔ نمبر 4 پر ہے کار منصب اور سماجی معمولات۔ کار منصب کا سماجی معمولات سے مطابقت کرنا ضروری ہے۔ کوئی کار منصب معمولات کے خلاف ہو تو فرد کی دلچسپی یقینی نہیں۔ کار منصب کی انجام دہی میں کچھ رکاوٹیں بھی حائل ہو سکتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اب وہ کون سی رکاوٹیں ہیں بھئی؟ نمبر 1 پر ہے غیر معاشرتی خواہش۔ اگر کار منصب معاشرتی معمولات کے خلاف ہو یعنی غیر سماجی ہو تو حکومت کی جانب سے رکاوٹ پیدا کرنے کا امکان ہے، کیونکہ کوئی حکومت غیر سماجی کار منصب کی اجازت معاشرے میں نہیں دے سکتی۔ نمبر 2 پر ہے غیر اہم کار منصب۔ اگر کار منصب فرد یا معاشرے کے لیے اہم نہ ہو تو عامل کو اس کی انجام دہی میں مزاحمت ذاتی طور پر معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے محسوس ہوگی۔ نمبر 3 پر ہے ناخوشگوار نتائج۔ اگر کسی کار منصب کو عمل میں لانے سے معاشرے میں ناخوشگوار نتائج پیدا ہونے کا امکان ہو تو یقیناً اس کی راہ میں رکاوٹ حائل ہوگی۔ اب مذکورہ بالا تفصیل میں رول پلینگ اور رول ٹیکنگ اس میں شامل ہے۔ کار منصب شروع کرنے کا عمل بچپن سے ہوتا ہے۔ بچے کا ابتدائی کھیل کود اور چھوٹے چھوٹے کام کرنا رول پلینگ کہلاتا ہے۔ اس میں والدین اور گھر کے دیگر افراد شرکت کر کے اسے تربیت دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، کام کرتے ہوئے دوسروں کو دیکھتا ہے، پھر آپ وہ خود شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کو رول ٹیکنگ کہتے ہیں۔ آخر کار منصب انجام پاتا ہے، پھر رول کی انجام دہی ہی کو رول ٹیکنگ کہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منصب اور کار منصب، یعنی کہ اسٹیٹس اینڈ رول۔ اس چیپٹر میں جو چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں شامل ہیں منصب اور کار منصب کا تعارف اور تعریف، منصب کی اقسام اور اس کی خصوصیات، کار منصب کا تصادم اور اس کی وجوہات اور حل، پاکستانی معاشرے کی روشنی میں منصب اور کار منصب کا تنقیدی جائزہ۔ معاشرے میں کسی فرد کو معزز سمجھا جاتا ہے اور کسی کو گھٹیا۔ کسی فرد کو اپنے محلے میں زیادہ عزت حاصل ہوتی ہے جبکہ دوسرے محلوں میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ خاندان میں باپ کا رتبہ دیگر تمام افراد سے بلند ہے، استاد کا مقام شاگردوں سے بالاتر ہے۔ ایک دیانت دار اور محنتی فرد کو غیر دیانت دار اور کاہل پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں افراد کے مراتب ایک دوسرے سے مختلف پائے جاتے ہیں۔ بڑے کا مقام چھوٹے پر، مرد کا عورت پر اور تعلیم یافتہ کا ناخواندہ پر بلند تصور کیا جاتا ہے۔ جب کوئی فرد معاشرے میں کوئی مرتبہ حاصل کرتا ہے یہ اس کا منصب کہلاتا ہے۔ منصب، the status، لفظی معنی۔ لفظ سٹیٹس منصب لاطینی زبان کے ایک لفظ سٹیٹس سے لیا گیا ہے جس کے معنی مقام یا مرتبہ کے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے: منصب وہ نمایاں مقام ہے جو معاشرہ کسی فرد کو اس کی گروہی زندگی میں عطا کرتا ہے۔ منصب اصل میں حقوق و فرائض کے مجموعے کا نام ہے۔ شیفر اور لیم لکھتے ہیں، منصب سے مراد معاشرہ یا گروہ میں مانی ہوئی تمام حیثیتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فیئر چائلڈ کہتا ہے کہ منصب دراصل معاشرتی رتبہ کا نام ہے جو گروہ یا معاشرہ کسی فرد کو عطا کرتا ہے۔ اسٹیٹس از the name of social position which individual attains in a group or society۔ اب ہم دیکھتے ہیں منصب کی اقسام، ٹائپس آف اسٹیٹس۔ منصب اور کار منصب کی دو قسمیں ہیں، ایک عطا شدہ منصب ہے اور دوسرا اکتسابی منصب ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں عطا شدہ یا نسبی منصب جس کو ہم اسکرائبڈ اسٹیٹس کہتے ہیں۔ اسے حاصل شدہ یا نسبی منصب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے جو پیدائشی طور پر کسی فرد کو خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ فرد اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اس میں اس کا حسب و نسب، اس کی ذات، اس کا مذہب، اس کی جنس یعنی مرد یا عورت اور اس کی عمر شامل ہیں۔ یہ وہ مناصب ہیں جو خود بخود اس کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ ان کے لیے فرد کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ نیز یہ منصب ناقابل تردید اور ناقابل انکار ہیں اور مستقل ہیں اور تبدیل بھی نہیں ہوتے۔ نسبی منصب کی خصوصیات: نمبر 1، نسبی منصب پیدائشی ہوتا ہے۔ نمبر 2، نسبی منصب تا حیات قائم رہتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے وسائل اور محنت درکار نہیں ہوتی۔ نسبی منصب دیہی معاشروں میں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ نسبی منصب تبدیل نہیں ہوتا۔ نسبی منصب کا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے۔ اس کی مثالوں میں ذات، رنگ، عمر، جنس، نسل وغیرہ شامل ہیں۔ اکتسابی یا حاصل کردہ منصب، اچیوڈ اسٹیٹس، اسے حاصل کردہ یا تحصیلی منصب بھی کہتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے فرد کو خاص صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انفرادی صلاحیتوں اور محنت کی بنا پر ہر فرد کو اکتسابی یا تحصیلی منصب حاصل ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ایف اے بی اے میں فرسٹ ڈویژن لے کر پاس ہوتا ہے، ایک تھرڈ ڈویژن میں اور ایک فیل ہو جاتا ہے۔ تینوں ایک ہی کلاس کے طالب علم تھے۔ ان کے تحصیلی منصب ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیونکہ تینوں نے جیسی جیسی محنت کی اور جس قدر ان میں صلاحیت تھی اسی طرح ان کے نتائج نکلے اور ویسے ہی معاشرتی رتبے انہوں نے حاصل کیے۔ اکتسابی منصب کی خصوصیات: اکتسابی منصب فرد کو اس کی پیدائش پر نہیں ملتا بلکہ اسے محنت اور دیگر وسائل بروکار لاتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔ اس منصب کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ جدید و شہری معاشروں میں اس منصب کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اکتسابی منصب کارکردگی کی بنیاد پر تبدیل ہوتا ہے۔ اکتسابی منصب کا دائرہ اثر بہت وسیع ہوتا ہے۔ کار منصب، دا رول۔ کار منصب، دا رول، منصب کی عملی شکل کا نام کار منصب ہے۔ جب کوئی فرد اپنے منصب کے مطابق کوئی فرض سر انجام دیتا ہے تو وہ اپنا کار منصب انجام دیتا ہے۔ کار منصب اصل میں فرض کی ادائیگی ہے، یعنی اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے۔ پس منصب کے مطابق اپنے فرائض کی ادائیگی کار منصب کہلاتی ہے۔ معاشرتی توقع کے مطابق کردار انجام دینا کار منصب ہوتا ہے۔ اس کی تعریف شیفر اور لیم لکھتے ہیں، کسی منصب سے منسوب کی گئی معاشرتی امیدوں کا نام کار منصب ہے۔ سوشل ایکسپیکٹیشنز اٹیچڈ ود سوشل اسٹیٹس از کالڈ رول۔ بروم اینڈ سیلنگ لکھتے ہیں، کرداری نمونے جو کسی خاص منصب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو کار منصب کہا جاتا ہے۔ اس کے متضاد کہنا درست ہے کہ جس طرح کوئی فرد کوئی فرض یا کام انجام دیتا ہے اسی طرح اسی گروہ میں اس کا منصب قائم ہوتا ہے جس میں اس نے کار منصب انجام دیا۔
یعنی فرد کے کردار کے مطابق اس کا منصب مقرر ہوتا ہے، اور فرد کا کردار جسے کار منصب کہتے ہیں کے مطابق فرد کا منصب ہوتا ہے، یعنی منصب اور کار منصب دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں معمولات کی توقعات کے مطابق کردار انجام دینا کار منصب کہلاتا ہے۔ منصب اور کار منصب کا تعلق، ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹس اینڈ رول۔ منصب اور کار منصب دونوں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں جیسے ایک ورق کے صفحات، یعنی دونوں کسی طرح بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ منصب کا تعین فرد کے کار منصب کی بنا پر ہوتا ہے، جس طرح اس کا کردار ہوتا ہے لوگ اسی طرح اسے پکارتے ہیں اور ویسا ہی منصب عطا کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی منصب تبدیل ہوگا تو کار منصب بھی تبدیل ہوگا، اور جب کار منصب بدلے گا تو یقیناً منصب بھی بدلے گا۔ ایک فرد جو کسی جرم کی سزا جیل میں بھگت چکا ہے، محلے کے لوگ اسے جو جانتے ہیں وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے کار منصب کی نگرانی کرتے ہیں۔ اسے عام شریف آدمی کی طرح معزز نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی میں اسے سزا دی جا چکی ہے۔ بس فرد کے کردار کی وجہ سے اس کا منصب بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فرد جو لوگوں کی بھلائی یا خدمات میں نمایاں حصہ لیتا ہے اسے زیادہ معزز جانا جاتا ہے، یعنی اسی کے اچھے کردار کی وجہ سے اس کا منصب بھی بلند ہو گیا۔ منصب کی تعریف میں حقوق و فرائض دونوں کو جمع کیا گیا ہے، جبکہ حقوق کو منصب اور فرائض کو کار منصب کہا گیا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ منصب اور کار منصب دونوں ہر فرد میں موجود ہیں۔ مناصب اور کارہائے منصب، اسٹیٹسز اینڈ دیئر رولز۔ ایک فرد کے ایک ہی وقت میں کئی کارہائے منصب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی فرد کئی کارہائے منصب ایک ہی وقت میں انجام دیتا ہے۔ کارہائے منصب کی انجام دہی معمولات کے مطابق ہو۔ یہاں پر آپ کو کچھ منصب اور ان کے کار منصب بتائے گئے ہیں، جیسا کہ ایک فرد ہے وہ ایک بیوی کا شوہر ہے، وہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ 5 بچوں کا باپ بھی ہے، بچوں کی کفالت اور دیکھ بھال بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا ایک باپ بھی ہے، والد کی خدمت بطور بیٹے کے اس کا احترام کرنا اس کے ذمہ ہے، اس کے 3 بھائی بھی ہیں، بھائیوں کے ساتھ محبت، جذباتی تعلقات اور تعاون یہ بھی ضروری ہے، اور وہ اگر کالج میں لیکچرار ہے تو کالج میں وہ پڑھاتا بھی ہے، وہ اپنی مسجد کمیٹی کا رکن بھی ہے، مسجد کے تنظیمی کاموں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ کار منصب کا تصادم، رول کانفلکٹ۔ فرد بہت سے کارہائے منصب ایک ہی موقع پر انجام دیتا ہے، بہت سے گروہوں میں وہ شرکت کرتا ہے اور ہر گروہ کے معمولات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی فرد کسی ترقی یافتہ معاشرے میں رہتا ہے، معاشرتی ترقی کی بنا پر اس کے کارہائے منصب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کارہائے منصب بڑھتے ہیں اور رتبہ بھی بلند ہوتا ہے، تو بہت سے کارہائے منصب ایک ہی موقع پر جمع ہونے سے فرد میں فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سا کام پہلے کرے اور کون سا بعد میں، کس کام کو کرے اور کس کو چھوڑ دے۔ کارہائے منصب کے انتخاب میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونا کار منصب کا تصادم کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف شیفر اور لیم کے مطابق یہ ہے کہ جب فرد اپنے مختلف مناصب کے متضاد متوقع کرداری نمونے کی بنا پر الجھن کا شکار ہو جائے اور کسی ایک منصب کے تقاضوں کو بخوبی پورا کرنے سے قاصر رہ جائے تو ایسی حالت کو تصادم کار منصب کہتے ہیں۔ ایک اور تعریف میں کہ جب کئی کارہائے منصب ایک دوسرے کے خلاف ہوں، ان میں باہمی تضاد فرد کے ذہن میں الجھن پیدا کرے اور وہ ان کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہ کر پاتا ہو تو اسے کار منصب کا تصادم کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کار منصب میں تصادم کی وجوہات کیا ہیں۔ کازز آف رول کانفلکٹ۔ تصادم کار منصب کسی جرم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک فطری چیز ہے جو کہ ہر انسان زندگی میں مختلف مواقعوں پر محسوس کرتا ہے اور اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی تغیر و بلدیاتی زندگی۔ صنعتی، تعلیمی اور بلدیاتی ترقی کے ساتھ معاشرتی تغیر واقع ہوتا ہے، جس سے فرد کے کارہائے منصب میں اضافہ ہوتا ہے، جن میں اکثر ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، جس سے کار منصب کا تصادم پیدا ہوتا ہے۔ فرد اپنے ارد گرد کے مختلف گروہوں میں شرکت کرتا ہے، جس سے اس کے کارہائے منصب کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ معاشرتی تربیت۔ فرد کی زندگی میں کامیابی یا ناکامی میں اس کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان کی تربیت مثبت ماحول میں ہوئی ہے تو وہ ایک اچھا اور کامیاب شہری بنتا ہے۔ اس کے برعکس اگر فرد کی تربیت میں کوئی خلا رہ جائے، والدین اور خاندان کے بزرگ اپنا کردار فرد کی تربیت میں مؤثر انداز میں انجام نہ دے پائیں تو فرد کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں خامیاں جنم لیتی ہیں اور وہ پیچیدہ معاشرتی زندگی میں مطابقت نہیں رکھ سکتا اور وہ اکثر تصادم کار منصب کا شکار رہتا ہے۔ نئی اقدار۔
معاشی و ثقافتی تبدیلیاں معاشرے میں نئی اقدار کو جنم دیتی ہیں، جس کی وجہ سے فرد ہر وقت اس کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ پرانی روایات و اقدار پر چلے یا نئی اقدار و موجودہ زمانے کے ساتھ چلے، جس کی وجہ سے وہ تصادم کار منصب میں مبتلا رہتا ہے۔ مادی خواہشات، مال و دولت، کوٹھیاں، گاڑیاں اور دوسری خواہشات فرد کو کام کرنے، محنت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے فرد اپنے آپ کو نوکری یا کاروبار میں اتنا الجھا لیتا ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے، گھر والوں کو اور دوستوں کو وقت نہیں دے پاتا۔ ایسی حالت میں وہ تصادم کا شکار رہتا ہے کہ وہ دوستوں اور گھر والوں کو مقررہ وقت دے یا اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دے۔ اس طرح کی حالت تصادم کار منصب کو جنم دیتی ہے۔ ثقافتی پیچیدگی، ہماری ثقافت میں مختلف دوسری ثقافتوں سے کئی خصوصیات اور چیزیں اس کا حصہ بن چکی ہیں، کہیں اہم اسلامی ہیں، کہیں مغربی تو کہیں انڈین۔ ان حالات میں فرد اپنے آپ کو تصادم کی صورتحال میں محسوس کرتا ہے اور اپنی شناخت میں ہر وقت تصادم کا شکار رہتا ہے۔ مذہبی اقدار سے انحراف، مذہبی اقدار سے منحرف ہونا اور صرف دنیاوی معاملات پر چلنا بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہے۔ کار منصب میں تصادم کے نتائج، ریزلٹس آف رول کانفلکٹ۔ کار منصب کا تصادم ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور فرد کے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی بطور مسئلے کے، جو کہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے نتائج درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ ذہنی پریشانی، فرد ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت مصروف سمجھتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر وہ اتنا مصروف نہیں ہوتا۔ معاشرتی انتشار، یہ تصادم گھریلو ماحول میں انتشار اور دیگر چھوٹے چھوٹے تصادم پیدا کرتا ہے، جس میں فرد کا بیوی اور بچوں سے لڑنا اور عزیز و اقارب سے تعاون نہ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ذہنی و جسمانی بیماریوں کی وجہ، یہ تصادم فرد کو اکثر سوچ بچار میں مصروف رکھتا ہے، جس سے اس میں بہت سے ذہنی و جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں نزلہ، کھانسی، کبھی کبھی ہلکا بخار وغیرہ شامل ہیں۔ جسمانی طور پر اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بینائی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ مزاج میں تیزی، جب فرد کار منصب کا شکار ہوتا ہے، اس میں ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مزاج میں تندی اور طبیعت حساس ہو جاتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو سخت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ معاشرتی مسائل میں اضافہ، اس تصادم کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن میں ایسے مریضوں کے لیے عمرانیات اور سماجی نفسیات کے ماہرین موجود نہیں جو علاج کر سکیں۔ تصادم کار منصب چونکہ معاشرے کی بیماری ہے، اسی لیے ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کا علاج بھی معاشرتی ماحول میں تبدیلی لانے سے ہی کیا جا سکتا ہے، جسے ڈاکٹر اپنی زبان آرام کرنا کہتے ہیں، یعنی اس کا علاج کارہائے منصب سے علیحدگی ہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج کا ٹاپک، جس میں آج ہم نے اسٹیٹس اینڈ رول یعنی کہ منصب اور کار منصب کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔